अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और अवामी मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। आज बहुत सारे ऐसे मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मुल्की मौशी सूरत हाल से है, सियासी सूरत हाल से और साथ साथ शहर कराची के मामलात और मसाइल के हवाले से। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उनसे फिर ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान हमारे पास स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं मोहम्मद आलम शेरवान साहब, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं और तालीम के हवाले से जब भी बात करने का मौका मिलता है उनको हम ज़हमत देते हैं। आज भी सुबह के वक्त मदू का रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आलम भाई, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं जनाब हमारे बड़ी ही ख़ास जनाब अशरफ मेमन साहब, जो कि एक समाजी कारकुन हैं और उसके अलावा एक बड़े ज़बरदस्त तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा करते हैं बहुत सारे मामलात के हवाले से और बड़े खुल कर गुफ्तगू करते हैं सच्चाई के साथ। ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त फ़ी ज़माना कि बात खुलकर भी की जाए और सच्ची बात भी की जाए, दोनों बहुत ज़रूरी है। अशरफ भाई को मैं खुश आमदीद देता हूँ। अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आलम भाई, सबसे पहले तो ज़रा तालीमी मामलात हमेशा ज़ेर बहस आते हैं क्योंकि और इसलिए ये वक्त की ज़रूरत भी है। ऐवानों में भी इस हवाले से बात हो रही है, सब कुछ अपनी जगह मौजूद है। तहम ज़रूरी है कि तालीमी साल का इस वक्त जो मुकम्मल होना है ये एक बहस बन चुका है। छुट्टियों के बाद वापसी बच्चों की होना, फिर आगे रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, फिर एक नया स्केड्यूल सामने आएगा और फिर उसके बाद इम्तहानात का सिलसिला शुरू होगा। तो ये एक पेरेंट्स जो सवाल पूछते हैं कि वो जो कोर्स मुकम्मल करने का मरहला था वो तो कहीं दूर रह गया, अब वो तो ट्यूशन सेंटर की अब जिम्मेदारी हो गई है। तो फिर ये जो इम्तहानात का सिलसिला शुरू होगा, इसको कैसे बच्चे कॉन्टेस्ट करेंगे और फिर नई रेगुलेशंस भी अब इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं इम्तहानात के हवाले से। अभी मैं देख रहा था CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तो क्या मटीरियलाइज हो सकेगा वाक़तन, इसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन है? ज़रा मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो। बहुत शुक्रिया यासर भाई, आपने फिर एक दफ़ा मदऊ किया और मौका दिया। असल में सबसे पहले ये जो आपने इश्यूज उठाए हैं, इससे पहले अब साल का निसाब मुकम्मल होना वो तो एक दूर की बात रह गई है। अभी तक हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी ने फैसला किया था एग्जामिनेशन लेने का, उसके ऊपर भी जो है अभी बहुत सारे मसाइल आ गए। क्योंकि बदकिस्मती से ये होता है कि जब हमारे बाब इख्तियार बैठते हैं तो उस वक्त दूर अंदेशी से वो काम नहीं लेते। मीटिंग के दौरान जो है अगर चंद मेंबरान ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दे दिए तो उसी के ऊपर फैसला जो है सुना दिया जाता है। हालांकि ये करना चाहिए कि उसका दूर अंदेशी उसकी देखनी चाहिए कि आगे इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इश्यूज उठेंगे और मसाइल जो है वो सामने आएंगे हमारे। अब जो है सबसे पहले ये हुआ कि स्टीयरिंग कमेटी ने जब फैसला किया कि 15 मार्च से जो है हम एग्ज़ाम लेंगे मैट्रिक का और 15 अप्रैल से हम एग्ज़ाम लेंगे इंटरमीडिएट का। अब रमज़ान को मद्देनजर रखा ही नहीं कि रमज़ान आ रहा है, वही सोच रहा था। ठीक है सर। अब रमज़ान शुरू हो रहा है तो 15 तारीख तक तकरीबन आधा रमज़ान गुजर चुका होगा, 15 मार्च तक, और उसके बाद 5 दिन है। 5 दिन के बाद जो है फिर एतकाफ़ का एक जो है हमारा शुरू हो जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स भी बैठते हैं, टीचर्स भी बैठते हैं, उस तरीके से। तो 5 दिन वो हमारे पास होंगे। उसके बाद जो है आगे 10 डेज हैं। अगर उस एग्ज़ाम को हम कंटिन्यू भी करते हैं तो उसमें जो जुम्मतुल विदा आ जाता है, 27वीं की शब की छुट्टी आती है, अदर्स सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होता है, तो वो हम मुकम्मल एग्ज़ाम कर ही नहीं पा सकते। तो फिर आधा एग्ज़ाम जो है बिफोर ईद होगा और आधा जो है आफ्टर ईद में वो जो है वो चला जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे अब पेरेंट्स भी हमें जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये आप लोग इनसे बात करें। और इस अब जो स्कूल जो है वो सेंटर बनेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स, जिनका अभी जो है विजिट शुरू हो चुका है जिस तरीके से आपने कहा। तो सेंटर्स वाले भी कि भाई कितना अरसा वो अपना स्कूल बंद करें, वो अपनी एकेडमिक क्लासें कब तक ऑफ करेंगे, महीना डेढ़ तो नहीं कर सकते उनको भी। अगर क्योंकि हमें जब रिकग्नाइजेशन इल्हाक मिलता है बोर्ड्स का तो उसके अंदर ये एक दर्ज होता है कि जब भी हमें बोर्ड को किसी भी पर्पस के लिए आपकी बिल्डिंग की जरूरत होगी तो आप पाबंद हैं देने के लिए। तो हम जब रिकग्नाइज करवा लेते हैं अपने इदारे को तो हम पाबंद हो जाते हैं, अब हम इनकार भी नहीं कर सकते। तो वो अब इस तरीके से इनको चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं जब आपकी मुझे दावत मिली तो मैंने फौरन जो है कंट्रोलर सानवी तालीमी बोर्ड कराची
ظہیرالدین بھٹو صاحب سے میں نے یہ بات کی کہ میں نے کہا آپ لوگ اس پہ کیا کر رہے ہیں، ٹیلی فون میں نے کیا انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ابھی کیونکہ ہماری پاکستان پرائیویٹ اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ آفٹر عید اس ایگزام کو لے جائیں، تو انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر بات کریں، ابھی تو ایز ٹو ایز ایسے ہی ہے، لیکن کے پی کے نے آلریڈی اس کو کر دیا ہے، ختم کر دیا، انہوں نے آفٹر عید لے گئے اس کو، بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہم بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں بات، لیکن ابھی فی الحال ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، ابھی تو ڈیٹ شیٹ ہم نے 15 تاریخ کے حساب سے ہی کر دیا، اور جو بھی تیاری ہو رہی ہے وہ 15 مارچ کے حوالے سے ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ ایگزام جو ہے آفٹر عید جو ہے وہ چلے جائیں گے. جی ممکن ہے. جی آفٹر عید اللہ چلے کرے ایسا ہو کہ گنجائش موجود رہے، ورنہ اس میں بڑی کنفیوژن نہیں پائی جاتی ہے. خاص طور پہ پیرنٹس کے جو میسیجز آ رہے ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ یہ جو امتحانات ہیں یہ اگر عید سے پہلے اور آدھے عید کے بعد ہوں گے تو اسکیجول جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں مصروفیت خاصی بڑھ جاتی ہے. اعتکاف کی وجہ سے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس بھی جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ ظاہر تیاری پھر صحیح طرح سے نہیں کر سکیں گے. یہ ساری چیزیں اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. پھر دوسری ایک اور بڑا اہم معاملہ اور مسئلہ وہ یہ کہ موسم کو بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں تو خیر یہ ساری چیزیں ان کو ڈسکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں، اس وقت تک آج تاریخ تک بدترین لوڈ شیڈنگ شہر کے اندر جو ہے وہ جاری ہے. پھر جب امتحانات کا مرحلہ جب شروع ہوگا اور موسم کی شدت میں بھی اضافہ ہو جائے گا گرمی کی، تو پھر سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. اشرف بھائی اسی سے جڑی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ تو خود ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، آپ ان معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. اب یہ اسکیجول بتا رہے ہیں کوئی بنانے سے پہلے کوئی مشاورت ہوتی ہے، کوئی اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ابھی صورتحال آپ کے علم میں یقیناً ہوگی یہ جو کتابیں ہیں یہی پرنٹ ہو کر آدھا سال تک تو کتابیں ہی میسر نہیں تھی. کیا تعلیم کے اوپر کام ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ذرا فرمائیے. دیکھیں میں اب اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے نا تو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس کے بالکل صحیح. ہماری ایک ان کو ایجوکیشن کی اسپیلنگ بھی نہیں آتی. بہت خوب. آپ اور ہم بالکل صحیح، دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا پھر جو مہربان ہمارے ہیں یہ سارا آپ سمجھ دیں کہ وہ سفارشی ہوتے ہیں اور ہم کسی چیز کو بھی وہ فالو اپ کر ہی نہیں پاتے. جو پرنسپلس ہیں دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹ کرنا، سب سے بڑی پرائرٹی ہے. سیکنڈ پرائرٹی ہے والدین کو جنہوں نے اور ٹیچر اسٹاف کو. اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا ڈیٹیل 100% یہ پرابلم یہ رمضان میں تو ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. اور جتنے پرنسپلس مطلب ہیں اس کے جو ہیڈک ہیں کہ جی اسکول انگیج ہونا، پھر لائٹوں کا ایشو، یہ ساری چیزیں. اچھا یہ جتنی بھی پرائیویٹ ایسوسیشنس ہیں ان سے ان کو کنسرن کرنا چاہیے تھا. اب یہ ساری چیزیں ہوتی کیا ہیں بری طرح سے جب شکنجے میں آ جاتے ہیں تو پھر ایمرجنسی میں کیونکہ ان کے پھر وہ جو ہوتے ہیں نا الاؤنسز اور دوسری چیزیں وہ کرپشن. میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری اپروچ جو ہوتی ہے نا کہ کام کو بگاڑو پھر سدھارنے کے لیے پیسے فنڈز آپ جنریٹ کرو. وہ آپ اور ہم سارا پاکستان کے اندر یہی ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ کسی چیز کو پہلے الجھا دو پھر اس کو سلجھانے کے لیے پھر ایک اسکیم دو اور اس اسکیم میں جتنا بھی آپ کو فنڈز جنریٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کا بینیفٹ ملے. سمپلٹی تھی کہ سب کو پتا ہے ڈیٹ سب کو اناؤنس ہوتی کہ رمضان میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ اناؤنس کرنے کا کوئی سینس. وہ رسپانسبل جس نے بھی اناؤنس کیا ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے کہ یہ غلط فیصلہ کیوں کیا. ان کی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے، ان کو مورلی اس بات کا پابند کیا جائے کہ آئندہ ہم اس طرح کے کسی بھی معاملات میں فیصلہ سازی میں آپ نہیں پڑیں گے. اچھا ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں غلطی پہ کسی کو نادم بھی نہیں ہونا اور مزید اس نے آپ کے ساتھ ایگریشن دکھانی ہے کہ بھئی پالیسیاں گورنمنٹ کی، پالیسیاں گورنمنٹ کی بنتی ہی ان لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اور جو ایجوکیشن کے حوالے سے کنسرن لوگ ہیں انہی سے ہی ان کو کوارڈینیٹ کر کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے. میں خود بھی میرا ایک اسکول ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے نا. اب میں آپ کو دوسری طرف آتا ہوں کہ ریزلٹس بھی ان کو چاہیے، ریزلٹس چاہیے تو وہ بھی بیچارے ٹیچر جو ہے رمضان میں پھر ایفیشنسی بچوں کی پڑھائی کی وہ کافی کم ہو جاتی ہے کیونکہ روزوں سے ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سحری تک تو ہماری یہاں ٹریڈیشن ہے کہ وہ جاگنا ہے، اس کے بعد پھر سونے کا سلسلہ ہے.
تو یہ بلا وجہ کا جو ہے یہ ایکسرسائز بعد میں ہونی ہے، رمضان میں پاسبل نہیں. آپ جیسے فرما رہے ہیں نا ایسا ہی ہے کہ یہ رمضان کے بعد ہی ہوگا. اب یہ کہ یہ پہلے سے پالیسیاں بنی ہوئی تو والدین کو یہ جو ٹینشن ہے یا اسٹاف کو جو اس پہ کوارڈینیشن میں جو لوگ ہیں وہ سب پریشر میں ہیں. کوئی پتہ نہیں ان کا کہ یہ بائی فورس یہ ایگزام لے لیں، لیکن ایسا فیزیبل تو نہیں لگتا مجھے، نہ ہوگا ایسا. تو اس طرح کے ہمارے معاملات ہیں جس کو ہم کسی صورت میں بھی جو ہے نا دیکھنا سمجھنا ہماری یہاں ہے نہیں، آنکھوں سے اندھے ہو جاؤ، یہی بات ہے بھائی جان. ہم سے غلطی تو اس کو نہیں کہوں گا، یہ معاملات ہم اسی طرح چلانا چاہتے ہیں جیسے بھی اشرف بھائی فرما رہے تھے کہ یہ فورسفلی لینے کی ایک وہ ہے تاکہ جلد سے جلد کام مکمل ہو، پھر اگلے سال کی طرف جو ہے وہ موو آن کریں. یہ عالم بھائی فرمائیے گا جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک وتیرہ ہمارا رہا ہے کہ چیزوں کو پہلے کمپلیکس کر دیا جاتا ہے، پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کمیٹی. جی اشرف بھائی نے جو بات کی نا وہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے یہ بات بالکل کھول کے رکھ دی. اصل میں ہمارے پاس ہے یہ، اگر آپ دو کام کریں، یا تو آپ کرپشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو یہ اسی طریقے سے آپ سسٹم چلائیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ واقعی جو آپ یاسر بھائی آپ کی اور میری بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ خدارہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، اس سے کرپشن کی جو ہے نا یہ چیزیں بالکل آپ ختم کر دیں، ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو اب جس طریقے سے ہے اب ہم اس کو اتنا لمبا چوڑا ابھی اتنا اسٹاف لگایا ہوا ہے کہ آپ جا کے سینٹرز کا جو ہے آپ ڈیٹا اکٹھا کریں. آپ کے پاس سارا ڈیٹا ہے، جب آپ ایک اسکول کو الحاق دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ٹیمز کو بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ پورا ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، اس وزٹ کر کے بھی آ چکے ہوتے ہیں نا. تو آپ پھر اس کے اوپر اپنا اسٹاف لگا دیتے ہیں، ساری چیزیں کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے ابھی تو اس دفعہ جو ہے ایگزام میں بہت سارے ایشو یہ ہوں گے جو بورڈ کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی وہ سب سے پہلا ایشو یہ ہے بورڈ تو اپنی تیاری کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر دے گا، پیپر شروع ہو جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے سر کہ چیئرمینس بورڈز ہوں یا کوئی بھی جو باب اختیار ہوتا ہے، آج ابھی تو ہمارا سندھ میں جو ہے بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کی ایک وزارت بھی بنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے سر. اس کا ایک منسٹر بھی بنا دیا گیا، اس کا سیکٹری بھی ہے، ان کا پورا ایک پروٹوکول بھی ہے، سارا سسٹم ہے، لیکن کام 0/0/0 ہے، کچھ بھی نہیں ہے کام، ٹھیک ہے. بغیر کرپشن کرنے، کرپشن کام ہے وہ ہو رہی ہے، وہ کرپشن ہو رہی ہے لیکن کام نہیں ہو رہا. بچوں کے لیے کوئی کام جو ہے وہ ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا. ابھی تک ہمارے پاس جو ہے ہمارے سیکنڈری بورڈ میں مستقل جو ہے وہ کنٹرولر بھی نہیں ہے، اور سیکٹری ہمارے پاس پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہے جو اسی بورڈ میں نیچے سے اوپر آیا ہے، ٹیسٹ بھی پاس کر چکا ہے، میرٹ لسٹ میں اس کا نام بھی آ چکا ہے، لیکن اس سے جو ہے اسامی نہیں دی جا رہی. اب دیکھا جائے گا جو اوپر سے زیادہ جو ہے بیگ بھیجے گا اس کو وہ اسامی دے دی جائے گی. حالانکہ وہ ڈاکٹر نویز صاحب جو ہیں بہت بہترین کام کر رہے ہیں. یعنی اچھا ابھی آپ کا جتنا بھی بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی جو آپ کا کمپیوٹرائز ہوا ہے یہاں تک پہنچا ہے، یہ اس لڑکے کی جو ہے بالکل اس کی اپنی جو ہے انتک محنت ہے، دن سے رات. ٹھیک ہے سر. ہم نے انہیں دیکھا ہے، آپ جب انڈیویجول کسی کی بات کرتے ہیں نوٹس ہو جاتا ہے. ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ چھٹی والے دن بھی وہ جو ہے وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت بڑی بات. ٹھیک ہے. تو نوٹس کو چھوڑیں سر، یہ اصل میں ہوتے ہی ہے کہ آج تک ہم آگے کیوں نہیں بڑھے. آپ اور میں ڈرتے رہتے ہیں، ہم نے بات کرنی نہیں ہے یار، ہم نے سچ بولنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں بچے اغوا ہونے لگے کراچی میں، آپ لوگوں نے موبائل کے اوپر ٹیونز چلا دی. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں. کیوں بھائی؟ یہ ادارے کہاں ہیں؟ آپ لوگ کہاں ہیں؟ اگر والدین نے ہی بچوں کا خیال رکھنا ہے اور اسکول والوں نے ہی بچوں کا خیال رکھنا ہے تو یہ اتنا بڑا جو ہے یہ چیزیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ بچے لوگوں کے ابھی تک اغوا ہو رہے ہیں، ابھی بھی آپ کے کل بھی کراچی سے بچے اغوا ہوئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی یہ جہاں سے یہ زہر پیدا ہو رہا ہے، یہ یہاں سے یہ بیماری شروع ہو رہی ہے، اس کو وہاں سے کچلے، وہاں سے اس کو پکڑے اور ختم کرے. یہ ایسے قومیں ترقی نہیں کرتی کہ آپ جو ہے موبائلز کے اوپر جو ہے ٹیونز لگا دیں کہ اپنا اور اپنے بچوں کا اور اسکول والوں کو جو ہے آپ ایس ایچ او کی طرف سے ایک آپ فوٹو سٹیٹ بنا کے اور اسکول والوں کو بھیج دیں کہ آپ والدین کے حوالے بچے کریں اور آپ ایسے کریں. وہ تو بھائی وہ پہلے بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. یہ تو جب سے اسکول بنے یہ کام ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ والا کام ابھی شروع ہوا، اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ ابھی آپ دیکھیں دوسری بات، یہ ابھی آپ کے اسی فروری میں کل کتنا آپ کو بتایا گیا 10 دن کے اندر کتنے لوگ جو ایکسیڈنٹس کے ساتھ مرے ہیں، ڈمپرس نے مارے ہیں.
100 मरे हैं लोग हो सर। गए, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे 2 मलीर के टीचर मरे। जी। क्या हो रहा है? आपने क्या कर दिया? आपको पुलिस भाई जब 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक रोड्स पे नहीं आ सकती है, कैसे आ रही है? कैसे आ रही, बड़ा हर सिग्नल पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, दूसरी जी। पुलिस खड़ी है, दूसरे इदारे खड़े हैं। ये कैसे डंपर आ रहे हैं? ये हैवी ट्रैफिक कैसे चल रही है? वो हमने रोकनी है, पब्लिक ने रोकनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, ये एक और बड़ा मामला है। अभी तो अब कुछ देर पहले ट्रैफिक हैसल की बात हो रही थी, जगह जगह नज़र आ रहे हैं शहर कराची के अंदर जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है तो पूरे शहर का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। और उसकी वजह क्या है? जो कराची से बाहर लोग रहते हैं उनको शायद इल्म ना हो, बल्कि अब तो वो भी उनको हो चुका होगा, क्योंकि शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है, उसके बाद तो नामुमकिन हो जाता है अपनी जो जगह जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक। अच्छा भाई, ये अभी एक्सीडेंट का मामला चल रहा है, हर तरफ सिग्नल पे खड़े में चालान भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो हो किसके रहे हैं? आम आदमी के हो रहे हैं। ऐसा ही लेकिन अब ये डंपर्स का जो सिलसिला है, इसको कैसे कंट्रोल करें, तो फरमाएं। सर नहीं हो सकता, कंट्रोल कहीं पे भी नहीं हो सकता। हमारी यहाँ एक्सप्लॉयटेशन हर जगह पे, हर बात पे आपको मिल जाती है। अभी एक एसोसिएशन का मैं बयान पढ़ रहा था जी। उसमें वो डंपर और उसके ट्रॉले के एसोसिएशन के लोग थे, उन्होंने कहा जी हमने पूरे शहर को जाम कर देना है। हमारे डंपर और हमारे ट्रॉलर की जो है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। ये रोड खराब है, ये ट्रैफिक का निज़ाम उसने पुलिस वालों ने सही करना है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने सही करना है और सिंध हुकूमत ने करना है। ये हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो बेचारा जो है, वो ड्राइवर जो है वो ट्रेंड है नहीं है, वो कौन चला रहा है, गाड़ी आपकी फिटनेस है या नहीं है, ये सवाल कोई नहीं पूछने का राइट रखता। बिल्कुल सही। अच्छा, वो एक दूसरे पे डाल रहे होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज आपकी हैं, कुछ मेरी हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं, कुछ मेरी हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि तुम्हारी क्या गलती है, मैं क्या गलत हूँ, नहीं है। मेरी ये है कि मैं ये कहता हूँ कि तुम गलत हो, तुम्हारे ये पॉइंट्स जो हैं स्कोरिंग पे हम आ जाते हैं। इस तरह हमारे सियासतदान भी कर रहे होते हैं, इसी तरह हमारे सूबे भी कर रहे होते हैं। अच्छा, मिजाज क्यों ऐसा बन गया है? हम ज़हनी तौर पे करप्ट है ना सर। हमें करप्शन को किस तरीके से भी बढ़ाना है, दूसरे को चोर करके आपको चोरी करनी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यही जब हम चोरी कर रहे होते तो हम कहते हैं नहीं हम सही हैं, हम बिल्कुल सही हैं, इसकी जस्टिफिकेशन बना रहे होते। बिल्कुल सही। और दूसरे की गलती थोड़ी सी होती है, हम उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि बस यही चोर है, बाकी सब सही है। अब मैं आपको मिजाजन जो बात कर रहा हूँ कि हम करप्ट लोग हो गए हैं, हमारा मिजाज करप्ट हो गया, शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो ये कह रहे अजाब हम पे पड़ेगा ना, अल्लाह का अजाब पड़ेगा हम। बिल्कुल पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये मासूम बेचारे लोग जो मर रहे हैं, तो ये जो भी इस पे जुम्मेदार है, अल्लाह के कानून से तो नहीं बच सकेगा। अपनी अपनी चालाकियां कर लेनी है, अपनी अपनी होशियारियां कर लेनी है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन उसके आगे तो ये सवाल उठेगा ना। देखें, अभी आप बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप देखें ये गजा का और ये सारे जो मामला आते हैं, बिल वास्ता तौर पे वो समझाया जा रहा है कि समझ जाओ, सुधर जाओ जी, वरना ये अजाब इससे ज्यादा सख्त आएंगे। बिल्कुल सही। आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी सारी प्लानिंग सब की सब धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल। कुदरत के निजाम में जिससे भी खलल डाला है और नाइंसाफी हुई है किसी भी कौम में, किसी जगह पे भी, बिल्कुल सही। तो वो गजा का मामला ही नहीं, ये हमारे यहाँ जितना ये हो रहा है, तो ये हशर नशर क्यों है हमारा? कराची शहर पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर था, यूरोप के लोग आते थे किसी वक्त। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप लाहौर को देख के आप रश करते हो, आप कहते हो यार ये लाहौर है और कराची हमारा ऐसा। हम मौजूदोड़ों में आ गए जी, वो जो है वो कहीं से कहीं पहुंच गया। तो अब आप मजमूई तौर पे हमने अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब पीछे कर लिया है बहैसियत कौम, और सोच हमारी पॉजिटिविटी में आ नहीं रही। अब कैसे आएगी, कौन लाएगा, इसका मिजाज कैसे सही होगा? ये थपेड़े पड़ेंगे हम पे, अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आती है, थोड़ी देर के लिए हम अल्लाह अल्लाह कर देते हैं, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, फिर वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। हमारा हाजी, बड़ी बातें हो जाती हैं सर, आपका हाजी पाकिस्तान का दुनिया में सबसे ज्यादा जाता है उम्र हज करने के लिए, और सबसे ज्यादा करप्ट है हम लोग एज ए कौम जो है ना यासिर भाई, अशरफ भाई, हम एज ए कौम जो है, हम किसी चीज को अपना ऑन करते ही नहीं। चाहे मेरे घर के सामने कोई पार्क है ना, तो मैं उसको नहीं समझूंगा ये मेरी है। वो मेरे बच्चे चाहे उसको खराब कर रहे हैं, जाके प्लांट्स को खराब कर रहे हैं, उसका ग्राउंड ग्रास खराब कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की चीज़ है, ये ऐसी है। इसी तरीके से रोड्स है,
ہم اس کے اوپر اپنے گھر کا پانی یا گاڑیاں کھڑی کر کے ہم دھونا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ٹوٹ جائے گا تو یہ میرے گھر کے سامنے سے خوبصورتی اس کی خراب ہوگی, یہ یہاں سے جو ہے ٹریفک کی روانگی جو ہے متاثر ہوگی. جب ہم بحیثیت قوم جو ہے تمام چیزوں کو آن نہیں کریں گے اور ایک جو ہے اپنا فرض نہیں سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے اس معاشرے کا بگاڑ جو ہے ہم نے خود صحیح کرنا ہے, وہ ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنے گھر سے شروع کریں گے. ہمارے گھر سے ہماری گلی آئے گی, گلی سے ہمارا محلہ آئے گا, محلے سے ہمارا شہر آئے گا, شہر سے پھر ہمارا ملک. تو یہ اسی طریقے سے یہ چیزیں, اشرف بھائی بہترین بات کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی باتیں تو ہیں وہ لیتے ہیں, لیکن اپنے گھر سے تو ہم شروع کریں. آیا کہ میں نے اپنے گھر کا جو ہے کچرا اٹھا کے اپنے دروازے کے آگے گلی میں پھینک دیا, تو بات تو وہی ہوگی. تو جب تک ہم بحیثیت قوم جو ہے ان چیزوں کو, اور یہ ساری چیزیں ہوں گی سر جی ایجوکیشن کے اوپر, ٹھیک ہے, یہ ایجوکیشن کے اوپر ہوں گی, اویئرنیس سے آئیں گی, جتنے بھی آپ کے سیمینار ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ دیکھیں وہ ہائی ٹی کے اوپر آگے ختم ہو جاتی ہیں. سننے والا بڑا دور سے سفر کر کے آتا ہے اور سپیچ کرنے والا اپنی سپیچ دے جاتا ہے, نہ سپیچ کرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا تھا, اور جو سیمینار جو سننے کی آتا ہے آڈینس ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار مجھے بلایا کیوں گیا تھا. نہیں, بات ساری آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسا ہی ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور بات آپ کو بتاؤں. آپ ایجوکیشن ہمارا جو اسٹرکچر ہے نا یہ کرش ہو چکا ہے, ہمارا اسٹرکچر پراپر بنا ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہم بچوں کو بیسک بچوں کو مورل ایتھکس ہم شروع سے کوئی دیتے ہی نہیں, رٹا دیتے ہیں. اچھا, میں آپ والی بات کو ہی کنٹینیو کر رہا ہوں. دوسری طرف میں آتا ہوں کہ ہم نے دین سے دوری کر دی. کمٹمنٹس جو ہے نا ہمارے اپنے دین کے ساتھ وہ بالکل ہم نے دنیا ہم سے لے کے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کہیں پہ بھی آپ دیکھیں ایمانداری کا, توکل کا, ڈسپلن کا, پیشنس کا, ٹالرنس کا نظر آتے ہیں. اب یہ آپ ہمارے پاس تو یہ چیزیں دیکھنے کو بھی نہیں ہے. آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کی برداشت پہلے سے ہی ختم ہے. آپ سمجھ لیں کہ مینٹلی وہ بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہے. بالکل ایسا ہی. آپ اپنے بیٹے سے بات کریں, باپ اپنے بڑوں سے بات کریں, اولاد, فیملی, سب. اب بھی کیا ہے کہ آپ نے وہ کھلونا ایک دے دیا ہے موبائل کی شکل میں, وہ آپ کو ذہنی طور پہ مفلوج کیے جا رہا ہے. اچھا, کہیں کسی دنیا میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کے نقصانات, اس کی اچھائیاں اور اس کے پورے مفصل طریقے سے بیان کیا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اس سے کیا بینیفٹ لینا. بالکل صحیح. ہمارے پاس ایک یہی ہے کہ سوشل میڈیا میں ہمارے فرینڈز کتنے, ہمیں لائکس کتنے, اور یہ کرپشن کا سب سے بڑا مزاج ہے کہ اس میں جو ایڈز اور وہ جو فحاشی والے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے 3 سے 4 سال یا 5 سال زیادہ سے زیادہ جو ہے نا, ہمارے چھوٹے بچے بھی اور یہ نوجوان بھی یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ یا تو ایکسٹریس بن جائیں گے یا سنگرز بن جائیں گے. ہم نے آسان طریقہ ایک ارننگ کا ان کو وہ بتا دیا نا کہ یہ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں. تو یہی بات ہے, کرپشن جو ہے نا ہماری, ہم جو ہے ذہنی طور پہ کرپٹ ہو گئے, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ابھی میں یاسر بھائی کو ان ڈیٹیل بتا رہا تھا کہ اتنی کرپشن ہے کہ ہر آدمی, میں اگر بیٹھا ہوں مجھے کہیں تھوڑا سا بینیفٹ مل رہا ہے نا تو میں آپ کا لاکھوں کا نقصان کر دوں گا, آپ کو مورلی آپ کو بالکل ڈیمیج کر دوں گا. ایسا ہی ہے. یہ جو ٹرینڈ ہے, یہ شعور جو ہے, وہ آپ جب بات کرتے ہیں بچے کی بیسک تعلیم کی تو بیسک تعلیم میں مورل ایتھکس سب سے زیادہ پرائرٹی پہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. دیکھو جاپان اتنا چھوٹا سا, اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھیں یار کہاں پہنچا ہوا ہے. اس کی ایمانداری کی مثال ساری دنیا دیتی ہے کہ کوئی چیز کہیں گم ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے تھا, ہمارے خمیر میں ہونا چاہیے تھا. ہم دعوے دار ہیں اور ہم سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. آپ یقین کہ میں صبح کے وقت میرے ایک فوٹیج میری نظر سے گزری جس میں ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ قطار بنا کر کھڑے ہوئے تھے, اور یہ انہوں نے خود سے اس چیز کا تعین کیا کہ ایک دوسرے سے فاصلہ کتنا رکھنا ہے. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ ہر شخص 2 قدم کے فاصلے پہ ایک دوسرے سے کھڑا ہوا تھا اور بڑے آرگنائز طریقے سے کھڑا تھا. یعنی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے ان کو پابند کیا ہے, جبکہ وہ خود سے اس چیز کو انہوں نے مینٹین کیا تھا. سمجھ میں یہ آیا کہ ہر شہری کو اس چیز کا احساس ہے کہ میں نے ایک دوسرے سے کتنا فاصلہ رکھ کر کھڑا ہونا ہے, تو وہ کس طرح کیوں بنتی ہے. اور وہ ہمارے یہاں جو کیوں بنتی ہے وہ سیدھی جاتے جاتے ایک دم یہاں چلی جاتی ہے یا وہاں چلی جاتی ہے. وہ بالکل قطار کے اندر ایک کھڑے ہوئے سر, قطار میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ مجبور لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تھوڑی سی آپ کی صحت تو آپ کاؤنٹر پہ جا کے اپنا روبتاب دکھا کے ساری لائن کو تہس نہس کر دیں گے. یہ ہمارا کلچر ہے. یہی ہمارا کلچر ہے.
اور آپ دیکھیں کسی بھی بڑی جگہ پہ، اور سب سے زیادہ جو رسپانسبل ہوگا وہی آپ کے قانون کو، آپ کی مورل ایتھکس کو تباہ کر رہا ایسا ہوگا. ہی ہے. تو یہ جو مزاج ہے نا، یہی ہماری تباہی ہے. بالکل ایسا ہم ہی. ترقی کیوں نہیں کر پا رہے؟ ایک بھی طاقت بن گئی یار، اور دنیا ہمارے جو ہے وہ کہیں پیچھے تھا، ہم سے وہ لون لیتا تھا، وہ ملک کہیں سے کہیں کہاں پہنچ گیا. چلے گئے. تو بس معاشرتی طور پہ ہم نے اپنے آپ انیس کو سو خراب کیا. سینتالیس سے لے جی کر ابھی جی. تک سر 2000 جو ہے 25 جو ہے شروع ہو گیا، ہم لوگ اپنا راہ بھی متعین نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہم نے اس معاشرے کو، اس کو دو حصوں میں تقسیم، دو طبقات میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. ایجوکیشن کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں وہاں بھی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، انگلش اسکول اور پیلے اسکول اور یہ سلیبس دیکھیں نا، جی. ہر سلیبس علیحدہ ہے. ہر پرائیویٹ اسکول میں بھی علیحدہ چل رہا ہے، گورنمنٹ اسکولس میں بھی علیحدہ چل رہا ہے، ہر صوبے کا بھی علیحدہ چل رہا ہے. اچھا بھائی، غریب کے بچے جو ہیں وہ اردو میں تعلیم حاصل کریں گے، امیر کے بچے جو ہے انگلش میں وہ کریں گے. اچھا پھر آپ دیکھیں نا، ہم لوگ کتنی باشعور عوام ہے کہ اتنا ہمارے پاس جو ہے لیٹریسی ریشو ہے کہ ہمارا جو بھی لیٹر آئے گا وہ انگلش میں آئے گا. جو بھی ہماری میڈیسن کے اوپر ڈائریکشنز آئیں گی وہ انگلش میں آتی ہیں. جی. بھائی آپ دیکھو نا، جو کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے اس کو انگلش پڑھنا آتی ہے؟ نہیں. جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اس کو انگلش پڑھنا آتی ہے؟ جو ٹھیلا لگا کے کھڑا ہے، بیمار تو وہ بھی ہوتا ہے نا، میڈیسن تو اس کو بھی لینی ہے، جی. وہ انگلش پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کم سے کم اردو میں لکھیں. اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا کسی اور سے تو اردو میں پڑھوا کے دعائی تو صحیح طریقے سے وہ کھا لے. بہت خوب. تو بالکل ابھی ایسا. تک سر ہم جو ہے ایز اے قوم جو ہے ہم نے شروع سے ہی اس کو، اچھا پھر مزے کی بات بھی یہ ہے، جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی ووٹ اس کو دیتے ہیں جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، پراڈو گاڑی ہو، یہ ہو، اس کا بنگلہ بڑا ہو. اگر ہمارے سے ہی کوئی پڑھا لکھا شخص کھڑا ہو جائے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو خود ہی بیچارہ جو ہے نا موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے یہ کیا کرے مزاج گا. ہے ہمارا. ہم بالکل لوگ کی ایسا ہی. سوچیں بھی یہ بن چکی ہیں کہ ہم انہی ایلیٹ کلاس کو ہی ہم آگے کرتے ہیں اور آگے بھیجتے ہیں. لازمی بات ہے پھر وہ اپنے بچوں کے لیے اسکول بھی اچھے کر لیتے ہیں، پھر یہاں نہیں تو فارن میں بھیج دیتے ہیں. ان کے بچے تو پڑھ جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ ڈگریاں لے کے یہاں آگے بڑی پوسٹوں پہ بیٹھ کے پھر ہمارے اوپر رولنگ کرتے ہیں. ہمارے بچے وہی جو ہے پیلے اسکولوں میں پڑھ کے اور پھر وہ ٹھیلے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ڈرائیونگ بالکل لائسنس یہ، ایسا یا ہی. پھر وہ پولیس ایک کانسٹیبل ویشیس بن کے سرکل ہے یہ. سڑکوں بالکل پہ آپ نے صحیح کھڑے کہا کہ ہونا اس کے شروع ہو اندر جاتے ہیں. میں نے جی. اس پورے مزاج میں نے دیکھی ہیں دو چیزیں. جی. ایک تو نیشنلٹی پاکستان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں حق ہے کہ وہ دوسری نیشنلٹی لے، کسی بھی پوزیشن پہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ کرائیٹیریا بالکل کلیئر ہو جائے بالکل صحیح کہ ہے. کسی کو بھی کوئی بھی نیشنلٹی لیتا ہے تو پاکستان میں نہ رہے، اس ملک میں رہے، اس کا حلف اٹھائے، اس کے ساتھ اس کی ویری رائٹ. اپنی بالکل جو بھی میں آپ سے کمٹمنٹس فلی پوری ایگری. کرے، اس کی مرضی ہے. جی. اور دوسرا جو سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے نا ہمارا، یہ جو فیسلٹیز ہم دیتے ہیں نا کسی کو بھی، وہ رائٹ ہی نہیں. بالکل صحیح. آپ کیلکولیٹ کر کے اس کی سیلری جو فکس کرتے ہیں، جو عام آدمی جو جس طرح سے اپنے آپ کو یوٹیلائز کرتا ہے، بالکل. آپ اس کی گریڈنگ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک پی ایچ ڈی ہے، بالکل ایک صحیح. عام آدمی ہے، اس کا فرق آ سکتا ہے. ایک کا 25 سال کا ایکسپیرینس ہے، اسپیشلائزیشن ہے، اس کی سیلری انکریز ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جتنی فیسلٹیز دی جاتی ہیں، چاہے وہ کنوینس پیٹرول کی شکل میں، سوائے وہ ایجنسیاں جن کو کنوینس کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے، سوائے ان کے جس کو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، یا وہ جن کی ایمرجنسی والے معاملات ہیں، دنیا میں ہوتا ہے. بالکل ایسا آپ ہی. دیکھیں اتنا بڑا کینیڈا کا پرائم منسٹر، وہ سائیکل پہ آ رہا ہے اور 12 لوگ ہیں جو اس کے آگے پیچھے. ہمارے یہاں عام جو سیاستداں ہو تو اس کے ساتھ 40 گاڑیاں لگی ہوتی ہیں، بڑی بڑی بالکل گاڑیاں. ایسا ہی. تو یہ مزاج جو ہمارے ہیں، ان کو چینج کرنے کے لیے ہم میں سے ہی لوگوں کو اٹھنا ہوگا. یہ مہم چلانی، ابھی مہم چل رہی تھی نا جی. کہ یہ جو پیٹرول اور الیکٹرک اور یہ جو لوگ فیسلٹیز لے رہے ہیں بلینز کے حساب سے، بلینز کے ساتھ. اور ان کو کوئی قدر نہیں ہے، نہ احساس ہے کہ اس کا یوٹیلائزیشن جو ہے وہ برڈن کس پہ پڑ رہا ہے. تو یہ ٹوٹلی یہ دو چیزیں اگر ختم ہوتی ہیں تو بہت سی چیزوں میں بہت اچھا اس کا امپیکٹ پڑے گا. بالکل ایسا. اور میں بخدا بہت میری مختلف فورم پہ بات ہوتی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ دو چیزوں کے لیے لوگوں کو بوسٹ کرو. لوگ اس کے لیے جو نکلیں، اپنی دوسری سیاسی باتوں کے لیے تو نکل آتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ بہت ساری ہو جاتی ہے، وہ فائدے ہو نہ ہو، لیکن یہ تو نیشنل کاز ہے. یہ جتنے بھی بیوروکریٹس یا جو بھی لوگ ہیں افیکٹڈ، ہم لوگ ہوتے ہیں، عام آدمی ہوتا ہے. اور اتنا بڑا برڈن ہے آپ کا. ابھی کیلکولیشن آپ کی بڑی لائبلٹی بن چکی ہے. لائبلٹیز
تو آدھے زیادہ برڈن ہمارا کم ہو جاتا ہے، اور پوری عیاشیوں میں ہے وہ. دیکھیں ڈوئل نیشنلٹی ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ وہ کرپشن کر کے دوسرے ملک چلے جاتا ہے، اس کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. تو یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب عالم شیراوان صاحب کا، جناب اشرف میمن بھائی ہمارے، بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی، اور گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.